नाजरीन, पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एक बिफर स्टेट की हैसियत रखती थी। अगर आज़ाद रहती तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट है जो मुतासर हुई इंडिया और पाकिस्तान के बनते हुए एक स्टेट होने के बावजूद। यहाँ के लोग इधर से उधर हुए, कुछ इंडिया के ज़ेर कब्ज़ा चला गया और कुछ पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा आ गया। तो यहाँ पे एक महाजर घराना है जो इस वक्त पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के एक ऐसे मकाम पे है जो इंतहाई खूबसूरत सेहत अफ़ज़ा सियाहती मकाम भी है, लेकिन ये यहाँ आज भी 1947 से लेकर आज तक यानी 75 साल के लगभग ये निसफ सदी का वक्त ना तो ये आज़ाद कश्मीर यानी ज़ेर कब्ज़ा पाकिस्तान के मुस्तकिल शहरी बन सके और मफादात ले सके, ना ही ये वापस जा सके। बहर तौर हम इस बात को इस तनाजुर में ले रहे हैं कि यहाँ जंगलात जो रकबा था उसको सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान के दौर में जंगलात उन लोगों के लिए आज़ाद हैसियत इख्तियार कर गया, पनाहगाह की हैसियत उस हद तक के लिए जो लोग महाजर थे। तो ये हमारे पास एक साथी हैं, हम इन्हीं से पूछते हैं, क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद फारूक। आपकी वल्दियत क्या है? लाल मोहम्मद। आपकी उम्र इस वक्त क्या है? 50 साल के करीब है। अच्छा, आपके यहाँ कौन आया यहाँ हिजरत करके? इधर मेरे दादा साहब आए और उनका नाम क्या था? फैज़ आलम। उनके वालिद का नाम, दादा के वालिद का नाम? बावल। अच्छा, तो आपके वालिद का बताया आपने, दोबारा बताइए। लाल मोहम्मद। और आप? मोहम्मद फारूक। आपके बच्चे कितने हैं? 5 बेटे हैं। तो आपके वो यहाँ ज़मीन अलाट नहीं है? नहीं अलाट हुई। आप रहने वाले बैकग्राउंड में मकबूजा कश्मीर जो इंडियन ज़ेर कब्ज़ा है, उसमें कौन से गांव के हैं? कलसियाँ के। नौशहरा के? नौशहरा कलसियाँ। तो ये जो जगह है यहाँ आप सीधे अगर यहीं आकर आपके आबा अजदाद रुके? बहुत ज़्यादा यहाँ में रहे, लेकिन यहाँ पे कब आए? सन 1972 में सरदार अब्दुल क़य्यूम के ऐलान के तहत आप यहाँ लोग आ गए? यहाँ आबाद हुए। तो नाजरीन, इस वक्त ये आप खेत देख रहे हैं और ये एक आम का पौधा है। इसकी कितनी उम्र है आम के पौधे की? आम की पौधे की उम्र तकरीबन 30 साल है। अच्छा, तो हम आगे चलते हैं नाजरीन। ये जो आपके बैकग्राउंड पे है ये अमरूदों का बाग है? जी जी, अमरूदों का बाग है। और इस तरफ ये भी एक आम का जी, पौधा है। ये आम का पौधा, ये भी बड़ा पुराना है। इसकी उम्र तकरीबन 48 साल के करीब है। 48 साल यानी 50 साल, निस्फ सदी के काबिल। जी, तो यहाँ पे ये आपके पौधे हैं, जी। बड़े बड़े दरख्त हैं। ये ये भी आम का दरख्त है। ये धमन है, ये आम का दरख्त है आपके साथ। और ये आपका फैमिली कच्चा सा मकान है, ये कुछ तैयार कर रहे हैं आप। जी तो बैकग्राउंड पे वो जो आम के दरख्त हैं जी वो भी आपके हैं? जी जी ये जो आम के दरख्त हैं कीड़ों के साथ? जी जी, भुने होगा मारो फिर उपला जड़ा जी, वो भी आ जाएगा। ये आम है आपके पास? जी, इसके बाद और भी है इसके पीछे? वो उधर पीछे भी आम है। पीछे भी है। जी जी और ये खेत भी आपका है? जी जी, कहते हैं आपका। और इसके साथ ये ख़त्म हो रहा है, उसके बाद रास्ता है? रास्ता खत्म होने के नाल। अच्छा, ये भी आम, ये भी आपका लगा हुआ है? जी जी ये भी खासी उम्र का है। जी और इस तरह एक ये आम है, जी ये खेत है आपके, आगे चलें आप ज़रा। और ये जो आम का ये दरख्त नज़र आ रहा है, जी, ये 3 दरख्त हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये 3 है, ये एक जी, बड़ा है और वो जो दूर है वो भी आम का है? जी, वो भी आम का है। अच्छा, तो इस तरह ये खेत आपके पास के कितने अरसे का आबाद है ये रकबा ये आपका? हाँ, इनका जो 1972 से लेकर ना 76 तक हम आबाद ज़ेर काश्त हो गया। अच्छा, 1972 से आपने काश्त किया हुआ है? उसी वक्त का काश्त है। काश्त है, तो ये दरख्त उसी वक्त के आपके कंट्रोल में है? उसी वक्त के। तो ये तो निस्फ सदी के आपको करीब हो गया। जी तो ये खेत कितने का रकबा है आपका? ये 35-36 कनाल जो नातोड़ी का है। नातोड़ का है। जी जी वो जो आम हमने उधर से देखे थे वो वाले हैं? जी जी और ये आपका मकान कच्चा है और कुछ थोड़ा सा पुख्ता किया है। जी जी। तो इसका आप खड़े होकर बचाइएगा, आप इस तरफ आएँ। इसका खसरा नंबर क्या है? खसरा नंबर 329 है, 12408 है। जो खसरा नंबर 329 है उसकी किस्म क्या है रकबे की? वो महकमा जंगलात है। वो जंगलात का है। जो 2408 है वो गैर मरूस है। अच्छा, और जो 2408 है वो श्री सरकार गैर मरूस है। श्री सरकार गैर मरूस। जी जी। तो इसमें आपको जब आपने यहाँ जंगल आबाद किया तो किसी ने रुकावट नहीं डाली शुरू में? सरदार अब्दुल क़य्यूम की इजाज़त के तहत हम बैठे। नहीं, उस वक्त तो फिर ज़ाहिर है इजाज़त थी, लेकिन रोका उस वक्त भी किसी ने नहीं। और इस दौरान ये देखें इतने बड़े बड़े आम के दरख्त हैं आपके पास, जी जी तो इस दौरान बाद में भी किसी ने आपको मना नहीं किया?
بعد میں کسی نے منع نہیں کیا. اب یہ میرے پڑوسی ہیں جو یہ میرے مخالف چلتے ہیں. اچھا اس طرف ہیں وہ دور جی جو جی سامنے دور ہیں درختوں کے اوجل ہے. جی اچھا ان کی وجہ سے آپ کو کچھ پرابلم ہے تو پرابلم ہوئی ہے. آپ کو تنگ کون کر رہا ہے؟ خادم حسین اور اعظم اچھا یہ پارٹیاں ہیں لیکن پارٹی ہے. محکمہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ محکمہ کہتا ہے جو یہاں پہ آپ اسٹاپ کر دیں جو کمرہ ہم نے. اچھا یہ تو چلیں بنانا. تعمیر کا معاملہ ہے اور یہ تو وہی پرانی بلڈنگ ہے آپ کی. جی جی چلیں اس طرف چلتے ہیں آپ کے کمرے کی طرف. یہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاصا بڑا کھیت ہے اور یہ قدیم اس کو یوں کہہ لیں کہ یہ درینہ قبضہ ہو گیا اور اس طرح سے یہ ایک ڈھلوان ٹائپ علاقہ ہے رقبہ. یہ آزاد کشمیر جو پاکستانی زیر قبضہ ہے اس کے ضلع بھمبر کی تحصیل سمانی اس علاقے میں جس میں یہ آباد ہے وہ تحصیل سمانی سے منسلک ہے. اور اس جگہ کو کیا کہتے ہیں جی آپ؟ پورا پیسہ. گڑا بینساں. جی جی تو آپ کے اس جگہ کو خاص اس موڑے کو آپ کے مکان کو کیا کہیں گے؟ مالا گائی. اس کو گائی کہتے ہیں گائی. اچھا آپ کے مکان کو گڑا گائی کہتے ہیں. جی جی یہ بڑے بڑے پتھر جو ہیں یہ کافی عرصے کے پڑے ہوئے ہیں یہ آپ نے ابھی سیٹ نہیں کیا. اچھا آپ کی پانی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں موجود ہے. یہ ناظرین ان کی رہائشی پوزیشن ہے پہاڑ کو چھیل چھال کے انہوں نے کچھ کیا ہوا ہے. اور یہ پانی آپ کو کہاں سے میسر ہے؟ پانی ادھر واٹر سپلائی کا بھی آ رہا ہے ہمارا ادھر نلکا بھی لگا ہوا ہے. اچھا آپ کا ہینڈ پمپ بھی ہے؟ جی جی ہینڈ پمپ میں کتنی گہرائی سے پانی آ رہا ہے؟ 200 فٹ سے ہے. 200 فٹ سے کتنا آتا ہے؟ ڈرم ڈیڑھ پانی آتا ہے. گزارا ہو جاتا گزارا ہے ہو کبھی جاتا خشک نہیں ہوا؟ نہیں خوش ہوگا کبھی. تو جو سپلائی کا وہ کھلا پانی ہے؟ جی پانی سپلائی کا آ رہا ہے. ہینڈ پمپ کہاں ہے جی آپ کا؟ وہ ادھر ہے. اچھا یہ ناظرین آپ رہائش دیکھ رہے ہیں یہ پرانی قدیم طرز کی ہے. بہت قدیم تو نہ کہیں لیکن اس کو قدیم اس لیے کہیں گے کہ یہی یہاں کے رہائشی طریقہ کار ایسے ہی ہوا کرتے تھے. اور آج بھی یہ پرانی بلڈنگ یہ قدیم آپ کو نظر آ رہی ہے. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل یہ ان کے اندرونی کمرے کا منظر. اور ہم اسی کو آگے لے کر چلتے ہیں اور ان کے اس سلسلے کو. یہ کمرہ اس طرف کیا ہے جی؟ اس طرف بھی کمرہ یہ مویشیوں کا ہے؟ مویشیوں کا. اچھا تو یہ آپ کے مویشی ہیں اور جی جی یہ ان کا غیر پختہ ہی کمرہ آپ نے رکھا ہوا ہے جی. تو اس طرف آتے ہیں جی ناظرین. اب ہم یہ آپ نے کیا بنایا ہوا ہے؟ یہ بکریوں کا باڑا بنا ہوا ہے. اچھا بکریوں کا باڑا. تو یہ جنگل میں خطرہ نہیں رہتا بکریوں کو؟ خطرہ تو رہتا ہے بیرونی لیکن جانور یہ درندوں کا؟ یہ کتوں کے آسرے پہ ہم چلتے ہیں. اچھا کتوں کے آسرے پہ. کتوں کے آسرے پہ تو کتے شور وغیرہ ڈالتے ہیں. کبھی جی کوئی جی. نقصان ہوا آپ کا؟ کبھی نقصان نہیں ہوا کہ ایک دفعہ شیر نے 3 بکریاں ماری تھی. بکریاں شیر نے؟ شیر نے ببر شیر نے یا چیتے نے. چیتا شیر نے؟ چیتا شیر. اچھا یہاں پہ بھی آپ نے یہ رکھا ہوا ہے؟ یہ بکریوں کا کمرہ ہے. یہ بکریوں کا ہے. جی جی بکریوں کا باڑا ہے جی. جی جی یہ برسات میں کام آتا ہے آپ کے جب جی بارش جی ہو؟ سردیوں میں. سردیوں میں یہ کام آتا ہے. جی جی تو یہ آپ کے مکان کی پوزیشن تھی ناظرین. ہم نے ان کا مکان دکھایا آپ کو. اور وہ کیا ہے جی وہ نیچے وہاں کیا ہے؟ وہ بھی آم کا درخت ہے. یہ بھی نہیں یہ جو آپ نے بنایا ہوا مویشیوں کے لیے ہم نے یہ آپ نے ایک سلسلہ اوپر سے تمبو ٹائپ. تمبو ٹائپ ہے لیکن اس پہ آپ نے گھاس ڈالا ہوا. جی جی یہ آپ کے آم کے درخت ہیں بڑے بوڑھے پرانے اور بڑے پرانے ہیں. یہ ان کی عمر تقریباً 50 سال. یہ آپ کے دادا نے لگائی یا والد نے؟ میرے دادا نے تو والد نے دونوں نے لگائی. تو یہ آپ کا رقبہ یہ نیچے تک آباد ہے پہاڑی کے ڈھلوان کے؟ پانی ڈال. پانی ڈھال. جی جی یہ پانی بارش کا ہے؟ یہ بارش کا ہے. بارش کا پانی ہے. اور بکریاں آپ نے کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ بکریاں ہماری ہیں 15. 15 بکریاں. جی جی اور اس طرح سے اس طرف ہمارا امرود کا باغ ہے. اچھا یہ بھی وہ بھی امرود کا باغ تھا اور یہ بھی جی جی امرود کا باغ بھی ہے. اور ہم ناظرین آپ کو یہ بھی دکھا رہے ہیں یہ منظر. ادھر آگے بھی آم کا درخت ہے. وہ بھی ہیں وہ چھوٹے سے وہ بھی آپ کے ہاتھ کے لگے ہوئے ہیں آم؟ آم کے ہیں. وہ 2 ہیں ایک اس طرف ایک بیچ میں. جی جی یہ بھی آم کے ہیں. اچھا یہ بھی آم کے ہیں. جی یہ والا بھی آم کا ہے؟ جی جی یہ والا جی ٹھیک ہے وہ بھی آم کا ہے. وہ بھی آم کا ہے. تو آپ نے تو اپنے جناب اراضی کو آموں کا باغ بنا دیا ہے. بس مالک نے بنایا. ہم نے کیا بنانا ہے.
تو یہ آپ یہاں ہل کیسے چلواتے ہیں؟ پہلے ہم بیلوں کے ساتھ چلاتے تھے، اچھا، اب گاڑی کے ساتھ اب یہاں ٹریکٹر آ جاتا ہے، چلتے جاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ کا راستہ آ رہا ہے جی؟ جی جی یہ راستہ ہے۔ یہ آپ کا راستہ ہے، اور یہ کہاں سے وہاں بہت وہ سامنے سے نظر آ رہا ہے شاید، جی جی وہ لاسٹ میں، جی وہ آخر میں، وہاں سے یہاں تک آپ پیدل آتے ہیں؟ جی جی تھوڑا بہت راستہ ہے لیکن یہ بارش میں تو ختم ہو گیا، جی اور یہ بھی اس آم کے طرح سے درخت ہیں۔ یہ آم کے درخت ہیں، جی وہ بھی آپ کا ہے؟ جی جی تو ناظرین یہ خاصا خوبصورت علاقہ اور بہت اونچائی پہ، اور یہ بھی انہوں نے مجموعی طور پہ آموں کے باغوں کا ایک سلسلہ بنا رکھا ہے، آگے بھی آم ہیں۔ خاصے آم ہیں ان کے۔ جی آپ کا نام مجھے پھر بتائیے گا نام؟ محمد فاروق نام میرا۔ فاروق صاحب، یہ جو نیچے ہم دیکھ رہے ہیں آبادی، جی یہ کیا نام ہے اس جگہ کا؟ اس جگہ کا نام ہے پٹھان ملا۔ وہ نیچے نہیں، وہ نیچے سبز پٹھان پیر، محلہ تو یہ والا ہے نا؟ وہ سبز پیر ہے۔ وہ سبز پیر ہے، جی اور یہ پٹھان محلہ یہ والا ہے، جی جی یہ یہاں چھوٹے درخت ہیں۔ جی جی اچھا، یہ آم کا درخت بھی جی آپ کے اس قبضے کی اراضی کے کارنر پہ ہے؟ جی جی اچھا، اور یہاں تک آپ آباد ہیں، جی جی اور اسی طرح آگے تک؟ جی ادھر آگے بھی آم کا درخت ہے، ادھر بھی ہے؟ جی کون سی جگہ ہے؟ وہ آگے بھی درمیان میں۔ اچھا، وہاں بھی ہے۔ جی اچھا، یہ بھی ایک چھوٹا سا درخت ہے جی آپ کا جی آم کا؟ یہ ابھی آم کا درخت ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ یہاں تک آپ کا جی جی قبضہ ہے؟ اور یہاں تک ہمارا قبضہ ہے، اس کے اوپر ہمارے مقامی پڑوسی ہیں جو سونا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے یہ رقبہ اوپر آباد کیا ہوا ہے۔ وہ اچھا، اور بھی ان کا کیا نام ہے؟ ان کا نام ہے حاجی کرامت، حاجی صابر۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ بھی آباد ہے آپ کے پاس؟ جی جی اس کے اونچائی تک ہیں آپ؟ جی اونچائی تھا، پانی ڈال نیچے ہے۔ پانی ڈھال اسے کہتے ہیں کہ جی، جی پانی کی سلوپ جو ہے وہ ان کے پاس ہے، اور یہ آم کے درخت ہم نے نیچے سے بھی آپ کو دکھائے، اور اس وقت ہم اوپر سے ان کو چیک کر رہے ہیں۔ یہ پہاڑی سامنے والی کیا نام ہے اس پہاڑی کا؟ اس کا نام ہے رانی دیتی رانی دیتی دیتی پہاڑی؟ جی جی یہ چوکی کی بیک سائڈ اس کے یعنی بیک سائڈ پہ چوکی ہے، چوکی ہے، اور وہ جو پہاڑی ہے اس طرف وہ چھوا والی پہاڑی ہے، شاہی والی؟ چائی والی جو چھوا سے چائی سے گزر کر آتی ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ جی اچھا، یہ آپ کی جو اس طرف قبضے کی اوپر کی نوعیت ہے، جی جی وہ یہ یہاں کلیئر ہو رہی ہے؟ جی اچھا، یہ اس طرف آپ پیچھے تک ہیں، یہ بھی آپ نے آباد کیا ہوا ہے؟ آگے بھی ہمارے 4 درخت آموں کے ہیں، کس طرف ہیں؟ اس گاندھی والی سائڈ کی اچھا، اس کے نیچے ہیں؟ کونے پہ۔ اچھا، اس کے کونے پہ ہیں، یہ جو ہم آپ جو ہمارے ناظرین آپ قبضے کو میں دکھا رہے ہیں۔ کونے میں ہے، وہ اچھا، 4 درخت ہیں ہمارے۔ تو یہ کل یہ جو ہم نے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے جی جی یہاں تک، تو یہ کتنا رقبہ ہے آپ کے زیر وہ قبضہ میرا قبضہ اندازاً؟ 60 سے 65 کنال ہو سکتا 60 سے 65 کنال؟ ہے۔ تو آپ کا وہاں کلسیوں میں کتنا اراضی تھی؟ اس میں ہمیں نہیں معلوم، ہم نے وہ نقل ابھی کٹائی ہے، ضرورت بنی ہے تو۔ اچھا، ابھی آپ مجھے چلیں نقلیں دکھائیں وہ رقبے کی۔ جی ناظرین، ہم ریکارڈ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جی۔ یہ ہمارا سابقہ پرانا کلسیوں کا ریکارڈ ہے۔ یہ کلسیاں، یہ ناظرین ہم آپ کو بالکل کلوز لے کے جا رہے ہیں۔ یہ کلسیاں آپ نے لفظ دیکھ لیا، تحصیل بھمبر اور موضع کلسیاں، یہ جمع بندی ہے۔ اس کے نیچے کاغذ دکھائیں، یہ ہمارا یہ آپ کا آبائی ہے، یہ آپ نے اپلیکیشن دی اپلیکیشن دی کس کے لیے؟ حقوق مالکیت ہاتھ کے لیے۔ اس طرف سے ہٹائیے گا جی۔ یہ ناظرین کمشنر اسسٹنٹ کمشنر بھمبر کو حکم ہوا ڈسٹرکٹ کلیکٹر، ضلع کلیکٹر کا، اور یہ حکم احکامات ہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے بیچ میں یہ خسرہ نمبر وغیرہ کیا۔ اس کے بعد دکھائیے اور ڈاکومنٹس کیا ہیں اس وہ کے؟ ڈاکومنٹس میں ہماری جو دکھائیں موقع کی رپورٹ بنی ہوئی ہے یہ۔ ہاں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہ ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پٹواری کی رپورٹ ہے، اور اس کو ہم بڑی سلولی لیں گے تاکہ اس کو واچ کیا جا سکے، اس کو ریڈ کیا جا سکے، پڑھا جا سکے۔ تو یہ آپ کے سامنے پوری رپورٹ آ گئی، اس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی۔ رپورٹ میں یہ بات کلیئر کر دی گئی ہے کہ یہ لوگ 1947 کے مہاجر ہیں، اور 1947 کے بعد یہ لوگ ان کے پاس کوئی الاٹمنٹ نہیں ہے، اور یہاں پہ تعداد بھی دی گئی ہے کہ کتنا رقبہ ان کے قبضے میں۔ یہ اس کی جمع بندی ہے، جو اس کا ریکارڈ مال میں جس کی حیثیت مضبوط ہوتی ہے کہ اس کی نوعیت اصل کیا ہے۔ اور یہ کیا ہے جی؟ یہ خسرہ گرداوری ہے، اس پہ ان کا قبضے کی نوعیت ہوتی ہے۔ بسا اوقات قبضہ گراؤنڈ میں کچھ اور ہوتا ہے، اور پٹواری یا تو پہلے بنا لیتے ہیں یا بعد ازاں کچھ ہوتا ہے۔
اور اس کے بعد یہ اس کا 2408 نمبر ہے غیر ملوثی والا۔ 2408 اس میں کیا بنا ہوا ہے؟ اس میں مکان بنا ہوا ہے۔ اچھا یہ جو مکان ہے اسی طرف آ جائیں آپ، مکان کے اسی طرف آ جائیں، اس کو چینج کریں۔ یہ ناظرین ان کے مکان کا نقشہ ہے جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نقشے کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کتنی تعداد ہے آپ کے کمرے کی، مکان کی؟ مکان اس لیے 8 بنے ہوئے ہیں۔ اچھا نہیں، اس کا رقبہ کتنا ہے؟ یہ ان کی مثل ہے جی، مثل سے 2 مراد؟ کنال 9 مرلہ۔ اچھا یہ نقشہ کس کا ہے؟ یہ نقشہ مکان کا، اور یہ میرے پڑوسی ہیں جو شمال کی طرف، اچھا ان کا اوپر۔ مکان کو یہاں کلیئر کیا گیا ہے؟ جی جی مکان کو کلیئر کیا گیا ہے۔ اچھا جی، یہ میرپور، یہ تو پرانا ہے بہت، جی جی میرپور جب ضلع تھا۔ جی تو یہ دستاویزات ہیں جی ناظرین، ہم اس کو بہت کلوز کر رہے ہیں، سم اپ کر رہے ہیں، اور یہ پھر وہی صورت آ گئی اصل میں۔ وہ نوٹس یہ نوٹیفیکیشن دکھا رہے ہیں، یہ کس دور کا ہے جی؟ 2010 کا۔ 2010 میں نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس گورنمنٹ کا، آزاد ریاست جموں کشمیر کا۔ تو اس میں کیا لکھا ہے انہوں نے؟ ویسے تو پڑھیں گے ہم بعد میں۔ تو اس میں کیا تھا، کیا یہ سہولت 10 مرلے وہ کی دکھائیے۔ سہولت ہے۔ اچھا 10 مرلے مکان کے لیے یا؟ جی جی تو وہ تو آپ کے پاس پہلے تھا، یہ دکھائیے گا۔ یہ ایک ناظرین اور ایک نوٹیفیکیشن ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کا، آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر۔ تو اس میں یہ باقاعدہ نمبر کے ساتھ یہ لکھا گیا ہے کہ جو مہاجرین ہیں وہ جنگلات پہ کس حد تک رکھ سکتے ہیں، اور ان کے لیے کیا جو ہے نا وہ TOR، تو TOR کے ساتھ یہ جاری ہوا۔ اور مزید گورنمنٹ کی کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کے بارے میں ہم مزید تحقیق کر لیں گے۔ تو ناظرین آج کی ہماری رپورٹ اس بات پہ سم اپ ہوتی ہے کہ یہ خاصا جو بڑا رقبہ ہے وہ ان کے ہاں، ان کے زیر قبضہ قدیم درینہ ہو گیا۔ ان کے آباء اجداد وہ آئے مہاجر کلسیاں سے، مقبوضہ نوشہرہ اس وقت انڈین زیر قبضہ، اور یہ پاکستانی زیر قبضہ آزاد کشمیر کا علاقہ ہے، ضلع بھمبر، تحصیل سمانی اور گڑا بینساں۔ اور اس مقام کو جہاں ہم جس اسپاٹ پہ موجود ہیں اس کو کہتے ہیں گائی، اور بنیادی طور پہ چونکہ یہاں جاٹ ہیں تو یہ اس کو گڑا جو ہے نا وہ چودھریاں بھی کہہ دیتے ہیں۔ اس طرح سے ان کی یہ آپ نے تمام لوکیشن قبضہ، اور ان کے آموں کے جو پودے تھے، امرود کے دیگر پودا جات بھی ہیں بڑے بڑے، اور کیلے کے پودے ہیں، ہینڈ پمپ لگا ہوا ہے، 50 سال کی یہ تعمیر ہے۔ اب اگر اس میں کوئی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے یا کچھ کہا جاتا ہے تو یہ اس بلڈنگ کو مینج کرتے ہیں یا اس کو بہتر کرتے ہیں، اس کی مرمتی کرتے ہیں، تو اس پہ کیا کہا جائے گا کہ یا تو کرپشن ہے یا پھر شکایت پہ تھوڑا بہت خراب کیا جاتا ہے، ڈسٹرب کرتے ہیں ہمسائے ایک دوسرے کو۔ اسی پہ اگلے مرحلے تک ہم یہ تمام معاملات چھوڑتے ہیں اقوام متحدہ کے حوالے، انسانی حقوق کی تنظیموں کے، اور وہ لوگ جو جموں کشمیر کو تقسیم کر رہے ہیں لیکن اس کی آزادی کی جانب نہیں بڑھ رہے۔ تو میں چاہوں گا اجازت آپ کے لیے یہ پیغام چھوڑتے ہوئے کہ جموں کشمیر کو ایک آزاد خود مختار حیثیت جو بحال ریاستی پوزیشن تھی اسی صورت میں بحال ہونا چاہیے۔ اور آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ اگر آزاد ہو جائے علاقہ تو واپس چلے جائیں گے؟ ہمارا جو آزاد ہوگا تو ہم جائیں گے نا۔ آزاد ہوگا تو یہ جائیں گے، جی اور آزاد ہونے کے لیے ضروری یہی ہے کہ جموں کشمیر کا یہاں سے جو قابضین افواج ہیں وہ نکلیں، اقوام متحدہ کے جو قراردادیں ان کے مطابق، اور ریاست کی اصل بحالی ہو۔ اس کا چونکہ ریکارڈ بھی یہاں اویل نہیں، جو جموں میں ہے، اور جموں انڈین زیر قبضہ ہے، اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے اور برطانیہ کی اس ریاست پہ جس نے تقسیم دونوں ممالک کی کرتے ہوئے بر صغیر کی تقسیم کے دوران آزاد جموں کشمیر کو ان دونوں ممالک کے درمیان لپیٹ کر الجھا دیا۔ چونکہ اس وقت آرمی چیفز برطانیہ کے تھے، برٹش آرمی کے۔ اسی پہ چاہیں گے اجازت، اللہ حافظ۔